बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम द रिपोर्टर में साबिर शाकिर और चौधरी गुलाम हुसैन साहब की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, कुछ ख़बरें हैं हमारे पास। अफ़गानिस्तान में बहुत ही तेज़ तरीन डेवलपमेंट्स हो रही हैं और लगता यह है कि अशरफ गनी हुकूमत का धड़न तख्ता होने जा रहा है, किसी वक्त भी हो सकता है। उसकी वजह यह है कि सिर्फ़ 7 दिनों में 10 सूबाई दारुल हुकूमत, अहम तरीन सूबाई दारुल हुकूमत अफ़गान तालिबान अपने कब्ज़े में ले चुके हैं। वहाँ पे गनी हुकूमत की सरकारी फ़ौज पसपा हो चुकी है। वहाँ की जेलें, वहाँ के हॉस्पिटल, वहाँ की अहम तनसीबात, वहाँ के गवर्नर हाउस, सब के सब अफ़गान तालिबान के कंट्रोल में हैं। और इस वक्त दोहा में भी अहम तरीन मुज़ाकरात चल रहे हैं। ट्राइका प्लस की भी बातचीत शुरू होने वाली है। ट्राइका प्लस आज है 3 अहम तरीन मुल्क तो हैं ही हैं, लेकिन उसके साथ रूस, चाइना, पाकिस्तान और अब भारतीय वफ़द भी पहुंचा हुआ है। ज़ल्मे खलीलज़ाद के साथ भारतीय वफ़द जिसकी सरबराही कर रहे हैं वज़ारत ख़ारजा, इंडिया की जो वज़ारत ख़ारजा है उसमें जॉइंट सेक्रेटरी हैं JP सिंह, और वो कर रहे हैं इसकी क़यादत, जो कि पाक अफ़गान इंडिया के डेस्क के इंचार्ज हैं, DG हैं। और उनकी ज़ल्मे खलीलज़ाद से तवील तरीन मीटिंग भी हुई। और फिर अगर आप गौर से देखें तो जब कॉन्फ्रेंस हॉल में आ रहे थे तो ज़ल्मे खलीलज़ाद और अफ़गान इंडियन डेलीगेशन जो है, इंडियन अहलकार जो हैं, वो इकट्ठे कॉन्फ्रेंस हॉल में भी दाखिल हुए। तो ये है आपस में उनके ताल्लुकात। अगर हम बराह रास्त कोशिश करेंगे इंफॉर्मेशन लें, और हमारे साथ मौजूद हैं तहरीक तालिबान अफ़गान के तर्जुमान सोहेल शाहीन साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सोहेल शाहीन साहब, ये बताइएगा कि सबसे पहले तो हमें अफ़गानिस्तान की सूरत हाल बताएं कि एक्चुअल आपके पास इस वक्त कितने सूबे हैं जिन पे कंट्रोल आपका हो चुका है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। जी, जब काबल एडमिनिस्ट्रेशन के हेड अशरफ गनी ने ईद के दिन में हमारे खिलाफ 6 महीनों के लिए मिलिट्री ऑपरेशन ऐलान किया, और उसके बाद उन्होंने हमारे खिलाफ ऑफेंसिव शुरू किए, तो हमने भी रद्द अमल दिखाया। उसके नतीजे में अब तक 10 सूबे हमारे कब्जे में आ चुके हैं। 10 सूबे आपके कंट्रोल में हैं। अच्छा, एक ये कहा जा रहा है गनी हुकूमत ने आपको कहा है कि जी पावर शेयरिंग का कहा है कि आप आएँ हमारे साथ एंजॉय करें इक़्तिदार, तो आपने क्या इनकार कर दिया है उनसे बात करने से? मैं तो मीडिया में पढ़ा है, मीडिया रिपोर्ट्स में, ऐसा एक्चुअल मैंने नहीं देखा है ऐसा कुछ। लेकिन ये तो नया चीज़ नहीं है। ये मुज़ाकरात जो हम 1 साल से कर रहे हैं, ये किस चीज़ के कर रहे हैं? ये तो इसके लिए कर रहे हैं कि एक ऐसा हुकूमत अमल में लाया जाए, वजूद में लाया जाए, जो सब अफगानों के लिए काबिल कबूल हो। तो इसके लिए तो हम अभी 1 साल से मुज़ाकरात कर रहे हैं। उसके टीम अदर साइड जिसमें काबल इदारे के भी नुमाइंदे हैं और दूसरे अफगान तंजीमों फैक्शन का भी नुमाइंदे हैं, वो यहाँ दोहा में हमारे साथ बातचीत करेंगे। इसी तरह गवर्नमेंट के बारे में तो मेरे ख्याल में ये तो नया चीज़ नहीं है, ये अभी टेबल पर है। ठीक है, तो क्या सोहेल साहब, गनी हुकूमत को ये भी कहा है कि आपने गनी साहब से, अशरफ गनी साहब से कहा है कि आप रिज़ाइन कर दें और यहाँ पे नया सेटअप लाएँ, अबूरी सेटअप लाएँ, वो आके मुस्तकिल जो है हुकूमती सेटअप का बंदोबस्त करे और अफ़गानिस्तान के अवाम को मौका दिया जाए? कोई ऐसा है? जी, वो मैंने एसोसिएटेड प्रेस के साथ एक इंटरव्यू किया था। उन्होंने, मेरे ख्याल में लोगों ने उसको मिस इंटरप्रेट किया है। उसमें मैंने ये कहा ये 2 टीमें इधर मौजूद है दोहा में, जब एक वो इत्तेफाक करे, एक नया हुकूमत के बारे में वो फैसला करे आपस में मुज़ाकरात के ज़रिए, तो फिर वही हुकूमत काबल एडमिनिस्ट्रेशन को रिप्लेस करेगा।
جو وہ اس کا ہیڈ اشرف غنی ہو یا جو بھی ہو، تو ظاہر ہے وہ نیا حکومت جو مذاکرات کے نتیجے میں عمل میں لائی جائے گی تو وہ ریپلیس کرے گا کابل ایڈمنسٹریشن کو. میں نے ایسا کہا تھا. تو اس وقت انٹرا افغان ڈائیلاگ میں ڈیڈ لاک کیا ہے؟ کیونکہ اشرف غنی آپ پہ الزام دے رہے ہیں، آپ اشرف غنی صاحب سے بات نہیں کرنا چاہتے، تو مسئلہ کہاں پہ ہے؟ بات چیت تو ہم کرتے ہیں، کرنا نہیں بلکہ کرتے ہیں. 1 سال سے اس کے نمائندے ہی ادھر دوحہ میں اشرف غنی کے اور دوسرے افغان تنظیموں کے نمائندے دوحہ میں موجود ہے، ہمارے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں، لیکن اس کی لچک نہیں دکھاتے مذاکرات میں. ہرڈل کریٹ کرتے ہیں. ایک وہ ہے کہ دوحہ ایگریمنٹ میں ہے کہ مذاکرات کے آغاز کے بعد، شروع کے بعد 3 مہینوں میں ہمارے 7,000 بندی قیدی اس کو رہا ہونا چاہیے. ابھی تک نہیں ہوا ہے. ہماری بلیک لسٹ جو ہے اس کو ختم کرنا چاہیے، ابھی تک نہیں ہوا ہے. وہ اس میں جو ہرڈل ہے کابل ایڈمنسٹریشن ہے. اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ ہمارے 20 سال کے گینز ہے، اچیومنٹس ہے، یہ ہمارے لیے ریڈ لائن ہے. وہ کہتے ہیں ریپبلک ہمارے لیے ریڈ لائن ہے. تو اس طرح کانسٹیٹیوشن، تو یہ بھی ہرڈل ہے. اگر یہ سب چیزیں اس کے لیے اس پر بات چیت نہیں کرتے تو مذاکرات کیسے آگے جائے گی؟ تو یہ فیکٹر ہے مذاکرات میں سلو پروگریس کا. اچھا، ایک اور چیز بھی یہ بتائیے، کیونکہ آپ کا ڈیلیگیشن بیجنگ بھی گیا تھا، ایک باقاعدہ طور پہ خبریں آ رہی ہیں، مغربی ذرائع ابلاغ خاص طور پہ وہ دے رہے ہیں کہ افغان طالبان آ کر چائنا کو، سنکیانگ صوبے کو بھی ڈسٹرب کریں گے، وہاں پہ بھی جو اسلامی تحریک ہے اس کو زندہ کریں گے. اور اس میں کہاں تک صداقت ہے؟ کیا آپ جب آپ کا کنٹرول ہو جائے گا اس کے بعد کیا آپ یہ کام کریں گے کہ چائنا کو ڈسٹرب کریں؟ نہیں جی، یہ بالکل نہیں کریں گے. یہ تو کابل ادارے کا، ایڈمنسٹریشن کا یہ پروپاگنڈا ہے. اور ہماری کمٹمنٹ تو یہ ہے کہ ہم کسی کو بھی اجازت نہیں دیں گے، خواہ وہ ایک فرد ہو، انڈیویجول ہو یا کوئی گروپ ہو، کہ وہ افغانستان کی سرزمین کو کسی ملک کے خلاف استعمال کرے، ہماری نیبرنگ کنٹریز کے خلاف استعمال کرے انکلوڈنگ چائنا. یہ ہماری ذمہ داری ہے اور ہم نے اس کو دوحہ ایگریمنٹ میں قبول کیا ہے. ادھر اس کا ذکر بھی ہو چکا ہے. اور ہم یہ جانتے ہیں جب ہم اس کے خواہاں ہیں کہ افغانستان میں ایک دائمی صلح آ جائے اور ہم فوکس کریں افغانستان کے ریکنسٹرکشن پر، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ افغانستان میں ایسا کوئی بھی گروپ نہ ہو کہ دوسروں ممالک کے خلاف کارروائی کرے. بغیر دیگر تو ہم افغانستان میں امن نہیں لے سکتے، اسٹیبل گورنمنٹ اسٹیبلش نہیں کر سکتے. اس کے خاطر ہم سمجھتے ہیں یہ ہمارے نیشنل انٹرسٹ میں ہے کہ کوئی کسی کو اجازت نہ دے. چودھری صاحب آپ سے سوال کریں گے. جی چودھری صاحب. سہیل شاہین صاحب، ابھی 10 صوبوں پر آپ نے اپنا قبضہ کر لیا ہے، اور ٹوٹل کتنے؟ اور وہ مخالف یہ کہتے ہیں کہ اگر کابل تک ہی محدود رہ گئے اشرف غنی اور عبداللہ تو ہم طالبان حکومت جو ہے اس کو تسلیم نہیں کریں گے، اسی کو لیجیٹیمیٹ افغان گورنمنٹ مانیں گے. تو اس صورتحال میں کیا ہوگا؟ اور نمبر 2، ہندوستان سے اشرف غنی کہہ رہا ہے جی ہمیں ایئر فورس دو، ہم نے طالبان کے ٹھکانوں پر حملے کرنے ہیں. اس کے اوپر آپ کی کیا انفارمیشن ہے؟ اور وہ اس وقت انڈین کے ساتھ مل کے جو دوحہ میں بھی ساز باز ہو رہی ہے، امریکنوں سے بھی وہ مل رہے ہیں، اور یہ علاقے اور خطے کو عدم استحکام کا شکار کرنے کا یہ کوئی لمبا ارادہ ہے، یا طالبان قبضہ کر کے وہاں امن قائم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ جی، پہلے تو یہ ہے کہ ہم نے یہ صوبے لے چکے ہیں اور بہت کم عرصے میں یہ ادھر ایک سم پاپولر اپرائزنگ ہے. آپ دیکھ لیں، میں آپ کو اگر چاہے میں وہ ویڈیو بھی بھیج دوں گا کہ نمروز میں عام عوام
वो उधर रोड पर खड़े हैं और वेलकम करते हैं, खुशामदीद कहते हैं हमारे फोर्सेस को। इस तरह दूसरे सूबों में और दूसरा ये है कि ये मतलब ये आवाम का चाहत है, उसके चाहते हैं कि ये जो करप्टेड ऑफिशियल जो है उसके निजात मिले, और बहुत खुश है वो जगह, वो एरियाज, वो सूबे जो हमारे कंट्रोल में आ चुके हैं, उधर जिंदगी बिल्कुल नॉर्मल है, लोग बहुत खुश है और अमन और सुलह के साथ जिंदगी गुजार रही है। दूसरा, इंडिया के बारे में मैं इंटरव्यू में भी कह चुका हूँ। अच्छा, कुछ इंटरव्यू जो इंडिया टीवी आउटलेट ने मेरा इंटरव्यू लिया, उसमें भी मैंने कहा है कि आप उस निज़ाम को, उस रिजीम को जो ऑक्यूपेशन के नतीजे में अफगानिस्तान के अवाम पर इम्पोज हो चुका है, उसको असलहा दे रहे हो, वो असलहा अफगानिस्तान अवाम के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। ये तो बिल्कुल आपकी दुश्मनी है अफगानिस्तान के अवाम के साथ। तो अब ज़रूरी है कि इम्पार्शल रहे, अफगानिस्तान के मसले को मुदाखलत न करें। और ये भी मालूम है कि 20 साल में इधर अमेरिका और उसके साथ 54 अदर कंट्रीज वो आ चुके थे, उन्होंने मिलिट्री के जरिए में अफगानिस्तान के मसले को हल नहीं किया। किसी और मुल्क भी नहीं हल कर सकते, लेकिन वो अफगानिस्तान आवाम की ट्रेजेडी में इजाफा कर सकते हैं, और ये बिल्कुल सरीह क्लियर दुश्मनी है अफगानिस्तान के अवाम के साथ। तीसरा, आपके सवाल कि वो रिकॉग्नाइज नहीं करते, तो हमारी पहले पॉलिसी तो ये है कि आप एक नेगोशिएटेड सेटलमेंट को पहुंचे, मुज़ाकरात के जरिए पहुंचे। लेकिन जो हमने ये 10 सूबे लिए हैं, वो हम मजबूर थे, क्योंकि उन्होंने हमारे खिलाफ 6 महीनों का मिलिट्री ऑपरेशन ऐलान किया, तो हम मजबूर थे कि अपनी पोजीशन से दिफा करें। और जब हमने दिफा शुरू किया और रिएक्ट किया, तो उन्होंने वो पोजीशन छोड़ दिए, उसकी मिलिट्री फोर्स से उसको छोड़ दे, उसके जो सिक्योरिटी बेल्ट से प्रोविंशियल सेंटर के इर्द गिर्द उन्होंने उसको सबको छोड़ दे, और सेंटर्स को भी छोड़ दे, प्रोविंशियल सेंटर्स। तो हमने उस पर कब्जा किया, और जब हमने उस पर कब्जा किया, लोग जो सिटी में थे वो बहुत खुश थे, वो आ गए रोड पर, उन्होंने हमारे फोर्सेस को खुशामदीद कहा और वेलकम किया। सोहेल साहब, पाकिस्तान को इस वक्त मुसलसल दबाया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, और उसमें अमेरिका सर फहरिस्त है। वो ये कहता है कि पाक अफ़गान बॉर्डर को आप खोल दें, और वहाँ से महाजरीन जो हैं वो आना चाह रहे हैं, क्योंकि आप लोग बड़ा जुल्म कर रहे हैं उधर, और वहाँ से महाजरीन आएंगे और उनको संभालें। तो क्या ऐसी ही सूरत हाल है अफ़गानिस्तान में? इसी तरीके से अफ़गान शहरी पाकिस्तान की तरफ दौड़ेंगे, जबकि पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि जो मफरूर लोग हैं यहाँ से, जो कलअदम तंजीमें हैं, जो दहशत गर्द हैं, और जिनको इंडिया सपोर्ट कर रहा है, जिनको NDS सपोर्ट कर रही है, वो महाजरीन के रूप में पाकिस्तान को धकेलना चाहते हैं और यहाँ पे फसाद खड़ा करना चाहते हैं। तो क्या वाकई लोग आपसे खौफजदा होकर पाकिस्तान की तरफ, ईरान की तरफ दौड़ेंगे? जी बिल्कुल, ऐसा सूरत हाल नहीं है। उन्होंने ये बनाया है, प्रोपागंडा बनाया है, वो उसकी एलिगेशन है, बेसलेस एलिगेशन है। हमने सारे जो जर्नलिस्ट है, इंटरनेशनल मीडिया है, उसको दावत दी है कि वो आए उस जगहों में जो हमारे कब्जे में है, उधर अपनी आंखों से देखे कि क्या सूरत हाल है। जो भी ये एलिगेशन है वो खुद चेक करे, इन्वेस्टिगेट करे कि ऐसा नहीं है। तो ये दावत आम है, रोजाना ऐसा ग्रुप जा रही है जर्नलिस्ट का, वो देखते हैं, वो उधर से रिपोर्ट्स फाइल कर रहे हैं। मेरे ख्याल में उसमें कोई भी सिदाकत नहीं है। और इसके अलावा हमने कई बार ऐसा स्टेटमेंट दिया है
آپ نے دیکھ لیا ایک 2 دن پہلے ہمارے جو ڈپٹی امیر ہے مولوی محمد یعقوب صاحب، انہوں نے ایک وائس میسج میں سب کو اشور کیا، اطمینان دیا کہ آپ عادی زندگی کریں، نارمل زندگی بسر کریں. حتی مخالفین کو کہا کہ آپ کی جو پراپرٹیز ہے وہ سب محفوظ ہے ہمارے ساتھ، آپ کی زندگی محفوظ ہے، آپ کے ابرو اور عزت محفوظ ہے. تو ایسا کوئی چیز نہیں ہے. لیکن جو ہندو کنٹریز کا یا سرکلز کا لوگوں کا اس کے پولیٹیکلی موٹیویٹڈ عزائم ہو، اس کے گول ہو، وہ تو بات الگ ہے. تو وہ اس پر اچھا سہیل صاحب، یہ بھی وہ گراؤنڈ ریئلٹیز کو ریفلیکٹ نہیں کرتا. سہیل صاحب یہ بھی بتائیں کہ آپ نے یہ انڈیا پروپیگنڈا کر رہا ہے، حقیقت ہے کیا ہے؟ آپ نے انڈین جرنلسٹ کو مار دیا، وہ کس نے مارا ہے ادھر؟ نہیں، ہم نے بالکل نہیں مار دیا ہے. وہ تو کابل سیکورٹی فورسز سے پوچھ لے، کیونکہ وہ تو اس کے ساتھ آیا تھا. کابل کے وہ سیکورٹی فورسز جو تھے ان کے ساتھ آیا تھا، اس کے جو ٹینکس کو کے ساتھ، اس کے آرمڈ جو پرسنل کیریئر وہیکل تھے اس کے ساتھ آیا تھا. تو لڑائی کے دوران وہ قتل ہو چکا ہے، وہ بھی معلوم نہیں کس کے فائرنگ سے ہو چکا ہے. تو انہوں نے بعد میں لے چکا ہے. تو ایسا نہیں ہے. ایک اور بھی بتائیں کہ جی کہ اس وقت صورتحال یہ ہے سہیل شاہین صاحب کہ پاکستان اس وقت ٹارگٹ ہے، اور پاکستان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ جو امریکہ جنگ ہار چکا ہے، آپ دوبارہ اس میدان میں آئیں، افغان طالبان کے خلاف کارروائی کریں، افغانستان کو سنبھالیں، غنی حکومت کو سنبھالیں. پاکستان اس پہ مزاحمت کر رہا ہے اور مکمل طور پہ انکار کر رہا ہے، اور پاکستان کا کوئی موڈ نہیں ہے کہ وہ ایک پرائی جنگ میں اپنا حصہ ڈالے. تو لیکن اس کے نتیجے میں ابھی سے پاکستان کے خلاف افغانستان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے. انڈیا کر رہا ہے، NDS والے کر رہے ہیں. جوہر ٹاؤن لاہور دھماکہ ہوا، کار دھماکہ، پھر داسو جس میں 9 چینی انجینئر 3 پاکستانی انجینئر مار دیے گئے. یہ سب کے سب تانے بانے کندھار کے قریب ایک جگہ ہے، وہاں سے یہ سارا کچھ آپریٹ ہوا اور گاڑیاں تیار کر کے لائی گئیں اور ہینڈلر ادھر تھے. تو پاکستان میں شروع ہو چکی ہے دہشت گردی کی کارروائیاں. تو آپ اگر کنٹرول سنبھالتے ہیں تو ایسے عناصر جو وہاں پہ محفوظ پناہ گاہوں میں ہیں ان کا کیا کریں گے؟ جی، جب ہمارے ادھر حکومت ہوگی تو اس کا ان چیزوں کا ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ ہماری کمٹمنٹ ہے کہ ہم کسی کو، کسی فرد کو، کسی گروہ کو ہم اجازت نہیں دیں گے کہ افغانستان کی سرزمین کسی کے خلاف استعمال کرے. بیٹھے افغانستان میں اور کارروائی کرے، تخریبی کارروائی دوسرے ممالک میں. یہ بالکل ہمارے اصول کے خلاف ہے، ہماری کمٹمنٹ کے خلاف ہے، ہماری پالیسی کے خلاف ہے، اور ہم سمجھتے ہیں ہمارے نیشنل انٹرسٹ کے خلاف ہے. کیونکہ ہم چاہتے ہیں جب ادھر طویل 4 دہوں سے ڈیکیڈ سے کے بعد جو لڑائی ہوئی افغانستان میں، اس کے بعد ایک نیا چیپٹر کھولے گا. وہ چیپٹر ہوگا کوآپریشن کا اور پیسفل کو ایگزسٹنس کا، نیبرنگ کے ساتھ، سارے ریجنل اور دوسرے ممالک کے ساتھ، اور ریکنسٹرکشن افغانستان کے ساتھ، تاکہ افغانستان ایک برج ہو سینٹرل ایشیا اور سب ایشیا میں، ایک برج ہو، ایک کنیکٹیویٹی ہو. ہم یہ چاہتے ہیں. تو اچھا یہ بھی بتائیے، ممکن نہیں ہم اس کو میں نے پوچھنا جی چوئی صاحب آئیں. نہ ہو جائے. سہیل شاہین صاحب، ہم جو سمجھتے ہیں کہ افغانستان کے تمام نیبر، عوامی جمہوریہ چین، روسی ریاستیں، روس، ایران، پاکستان، تمام کے تمام اس بات پر متفق ہیں کہ افغانستان میں امن ہو، ماں سوائے ہندوستان جو ایک گماشتہ اور ایجنٹ بنا ہوا ہے کچھ طاقتوں کا. تو اس صورتحال میں آیا افغانستان میں امن آ سکے گا، یا اس کو خطے کے باقی ممالک کو بھی جنگ اپنی لپیٹ میں، یا خانہ جنگی اپنی لپیٹ میں لے لے گی؟ میرا خیال ہے اگر یہ سارے ہمارے نیبرنگ کنٹریز افغانستان میں
امن کے لیے کام کرے اور امن چاہے تو کوئی ممکن نہیں کہ کوئی دوسرا افغانستان میں امن کو خراب کرے، کیونکہ ہم افغانستان کے عوام ہیں، ہم افغانستان کے عوام چاہتے ہیں کہ افغانستان میں امن ہو، تو اور ہم نے یہ ثابت بھی کیا ہے کہ کوئی ملک افغانستان میں نہیں کر سکتے جو اپنے پروگراموں کو چلائے، ادھر امپلیمنٹ کرے، اگر افغانستان کے عوام نہ چاہے۔ ہم بالکل نہیں چاہتے ہیں کہ افغانستان ایک گراؤنڈ ہو یہ دوسرے ممالک کے کمپٹیشن کا، رائیولریز کا، کیونکہ یہ خطے کے خلاف ہے، یہ ہمارے افغانستان کے خلاف ہے، وہ ہم سمجھتے ہیں، تو اس پر ہم پرائرٹی میں رکھیں گے۔ تو سہیل صاحب یہ بتائیے ابھی تک آپ کے کتنے جنگی قیدی جو ہیں، جو آپ کے 10,000 بندے جیلوں میں تھے، وہ ان میں سے کتنے رہا ہو گئے؟ اور جو پاکستان میں تخریب کاری کر رہے تھے آپ کے زیر کنٹرول علاقوں میں، قندھار، چمن، ہرات اور ان علاقوں میں، آیا آپ کے ہتھے کوئی چڑھے ہیں جو پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کر رہے تھے، بم مار رہے تھے، خود کچھ بھیج رہے تھے؟ یہ آپ ابھی تک کوئی مصدقہ اطلاعات ہے کہ ان میں سے کتنے لوگ جو ہے یا گروہ جو ہے آپ لوگوں کے ہتھے چڑھ گئے ہیں؟ نہیں، یہ ایسا تو ہمارے تو وہ واضح تھا، ہم آکوپیشن کے خلاف لڑ رہے تھے، اور اس کے جو پرو فورسز تھے کابل ایڈمنسٹریشن کا، جو پرو آکوپیشن فورسز تھے، ان کے خلاف لڑ رہے تھے۔ لیکن یہ جو ہینڈلرز ہے جو آپ نے بتایا، وہ اس ایریا میں ہے جو ان کے اس کے ڈسٹ ہاؤسز میں ہے، اس کے کنٹرول میں ہے، تو وہ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ لیکن ہماری پالیسی ہے کہ جب افغانستان میں ایک نیا گورنمنٹ ان پلیس ہو تو افغانستان کی سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہ ہو جائے۔ یہ ہماری پالیسی اور کمٹمنٹ ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ افغانستان کے عوام کے خلاف ہے، اس کی مفادات کے خلاف ہے، سرزمین کسی دوسرے ملک کے خلاف۔ سہیل شاہین صاحب ایک بریک پہ جاتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو گفتگو ہم یہیں سے کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، باقی خبریں بھی ہوتی رہیں گی، لیکن سب سے اچھی خبر آج ہی آئی ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد خان نے لاہور ہائی کورٹ کی جسٹس عائشہ ملک صاحبہ کو سپریم کورٹ میں لانے کا فیصلہ کیا ہے، اور یہ پہلی خاتون جج ہوں گی جو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں پہنچیں گی۔ اور ابھی میں نے بریک میں دیکھا تو ان کی ڈیٹ آف برتھ جو ہے اس کے مطابق اس وقت ان کی عمر ہے 55 سال، اور ان کی ڈیٹ آف برتھ ہے 3 جون 1966۔ تو یہ ایک اعتبار سے جب پہنچیں گی تو 10 سال کے بعد، ٹھیک 10 سال کے بعد، بلکہ 9 سال کے بعد یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی پہلی خاتون چیف جسٹس بنیں گی۔ اور اگر اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، عمر دراز کرے اور پیشہ ورانہ امور یہ اچھے طریقے سے نمٹاتی رہیں سپریم کورٹ میں آنے کے بعد، تو یہ 23 جنوری 2030 کو یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی چیف جسٹس بنیں گی، اور تقریباً 1.5 سال یعنی کہ 18 مہینے تک یہ برقرار رہیں گی اپنے عہدے پر۔ تو یہ ہے اس وقت ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے، اچھی خبر ہے۔ جسٹس عائشہ ملک کو ہم سپریم کورٹ آف پاکستان میں جی ویلکم کریں گے۔ تو یہ ایک خبر ہے۔ اس کے بعد واپس چلتے ہیں، سہیل شاہین صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ سہیل صاحب یہ بتائیے کہ 10 صوبوں پہ آپ نے کنٹرول کر لیا، قبضہ کر لیا، تو کابل تک کب تک پہنچ جائیں گے؟ یہ ملٹری ٹیک اوور ہماری پالیسی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ہماری پالیسی ہے افغانستان کے مسئلے کا مسالمت آمیز اور پیسفل حل، اس کو پہنچنا وہ ہماری پالیسی ہے۔ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ جب عید کے دن میں کابل ایڈمنسٹریشن کے سربراہ اشرف غنی نے ہمارے خلاف 6 مہینوں کے لیے ملٹری آپریشن اعلان کیا، تو ہم بھی رد عمل دکھایا، تو اس کے نتیجے میں تھا
اب ہم دیکھیں گے کہ وہ آئندہ مہینوں میں یا دنوں میں وہ سیریس ہے مذاکرات میں کہ نہیں، یا وہ ملٹری اسٹریٹجی کو فالو کرتے ہیں. تو اس کے نتیجے میں پھر میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ ہماری رد عمل کیا ہوگا. رد عمل کیا ہوگا، لیکن آپ کی تیاری پوری ہے؟ ہاں، کیپیبلٹی بالکل ہے ہماری. پہلے بھی ہماری کیپیبلٹی ملٹری اسٹرینتھ پہلے بھی تھا، لیکن ہم نے اپنے ہاتھ کو رکے ہوئے تھے تاکہ مذاکرات کو کامیاب ہونے دے، تاکہ اس کو مذاکرات کو فرصت ملے کہ کامیاب ہو جائے. لیکن جب انہوں نے مذاکرات کے بجائے ملٹری اپروچ کو اختیار کیا تو ہم بھی رد عمل ہے. اچھا سہیل صاحب، یہ بتائیے گا کہ امریکی ادارے بھی رپورٹ کر رہے ہیں کہ آپ 30 دن کے اندر اندر کابل پہنچ سکتے ہیں، جبکہ گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ میرا خیال آپ اس سے بھی پہلے پہنچ جائیں گے، اور زیادہ سے زیادہ 90 دن کے اندر آپ کابل کا بھی کنٹرول حاصل کر لیں گے. اور اسی لیے امریکہ جو ہے وہ دوبارہ ایک طرف دوحہ میں مذاکرات کر رہا ہے، دوسری جانب وہ اپنی فضائیہ استعمال کر رہا ہے آپ کے خلاف. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ امریکی فضائیہ کے استعمال ہونے کے بعد آپ کی جو فوجی قوت ہے یہ کم ہو جائے گی؟ جی، وہ امریکہ کے تو فضائیہ ہوا 20 سال سے استعمال ہو رہی ہے، اور ایک وقت ایسا بھی تھا ہمارے خلاف 1 لاکھ امریکن فوجی اور 50,000 نیٹو فوجی عسکری قوت استعمال ہو رہی تھے. اس کے جو سفسٹیکیٹڈ ملٹری ہارڈ ویئر ہے وہ سب استعمال ہو رہے تھے. لیکن 20 سال میں انہوں نے اس مسئلے کو حل نہیں کیا. یہ فضائیہ جو امریکہ کا استعمال ہو رہی ہے، یہ تو وہ توافق نامے کے خلاف ہے. دوسرا یہ کہ یہ مسئلے کو حل نہیں کر سکتا افغانستان کے مسئلے کو. اس کو چاہے کہ ملٹری اپروچ کے بجائے جو ناکام فارمولا ہے اس کی بجائے پیس اینڈ ریکنسیلیشن پر فوکس کرے تو یہ بہتر ہوگا ان کے لیے بھی اور پیس پروسیس کے لیے بھی. جی چوئی صاحب، آپ پوچھیں کچھ. اچھا سہیل شاہین صاحب، ہمارا تو یہ موقف ہے کہ افغانستان کے جو بہادر جنگجو قوم ہے اور جس نے بھی ان کے ساتھ مخاصمت، لڑائی یا جنگ کا رخ کیا. چوئی صاحب ایک بریان ہے، بریک سے واپس آتے ہیں تو یہیں سے گفتگو شروع کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی تھی افغانستان کی صورتحال پہ، آپ گفتگو سن رہے تھے. صابر صاحب میں ذرا بات کرنی افغان طالبان کے ترجمان سہیل شاہین صاحب کی. تو سہیل صاحب ہیں جی ہمارے ساتھ؟ جی چوئی صاحب آپ کریں سوال. سہیل شاہین صاحب ہمارے ساتھ ہی ہیں. سہیل شاہین صاحب، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ افغانستان کی روایات کے مطابق پہلے روس کا قبرستان بنا، اور پھر جو باقی جو ویسٹ میں تھے انہوں نے بھی اب شکست کا مزہ چکھ لیا ہے. اور آپ لوگوں کے ہیڈس آف ٹو یو کہ اس طرح 2 بڑی سپر پاورز کو جو شکست دینا مذاق نہیں ہے، میجر وکٹری ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ جو افغانستان کا قبائلی سسٹم ہے اور اس کے رسم و رواج کے مطابق اسلامی معاشرہ جو تشکیل دینے جاتے ہیں، اس میں یہ ہوتا ہے کہ جی چراہوں پر پھانسیاں لگ رہی ہیں، ٹکٹکیاں باندھ کے مارا جا رہا ہے، عورتوں کو گھروں میں بند کر دیا ہے، فلاں کر دیا ہے. تو ایک ایکسٹریمسٹ جو ہے تشدد پسند معاشرے کا تاثر ابھرتا ہے. تو آیا ساری دنیا کو ہم نے اپنے خلاف صاف فرا کرنا ہے یا کوئی موڈیفیکیشن ہو جائے گی؟ جی، ایک تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نصرت ہے کہ ہم نے اس کے قابل ہوئے افغانستان کے عوام، جو بھی 2 سپر پاور انہوں نے افغانستان پر قبضہ کیا تھا، کہ ہم اپنے وطن کو آزاد کریں. اور ہم ابھی تک یہ کوشش کریں کہ ادھر ایک واقعی اسلامی نظام قائم کریں.
دوسرا یہ اللہ کے ہم صفت کرتے ہیں، اس کے لیے وہ بہت شکر گزار ہے۔ دوسرا یہ آپ نے کہا کہ موڈیفیکیشن کے بارے میں، ہم چاہتے ہیں کہ افغانستان میں ایک پرامن ملک ہو، افغانستان کے افغان عوام یعنی اکانومیکلی پراسپرس ہو، افغانستان کے تعمیری نو ہو جائے، ہمارے بہت سے نیچرل ریسورسز ہے، اس میں انویسٹمنٹ ہو، اور ہمارے سہیل صاحب ہو دوسرے ممالک کے ساتھ، اور ہم کنیکٹیویٹی کا ایک برج ہو۔ سہیل صاحب ایک اور چیز بڑی آ رہی ہے مغربی ذرائع ابلاغ میں، کیونکہ وہ ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ آپ چائنا کے خلاف بھی ہیں، روس کے خلاف بھی ہیں، ایران کے لیے مسئلے پیدا کریں گے۔ ایک اور خبر آ رہی ہے، اس کی بھی ذرا وضاحت کریں۔ وہ یہ کہ ایک تو ابھی تک افغان طالبان، آپ لوگ القاعدہ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، القاعدہ کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں۔ دوسرا، تحریک طالبان پاکستان جو یہاں پہ قلعدم تنظیم ہے اور جس نے پاکستان کو بہت نقصان پہنچایا، اس کے بہت سارے لوگ افغانستان میں ہیں، وہ بھی یہاں پہ کلیم کر رہے ہیں کہ جیسے ہی آپ کا کنٹرول ہوگا افغانستان میں، ہم پاکستان کا بھی رخ کریں گے اور پاکستان کو بھی ڈی اسٹیبل کریں گے۔ اس پہ ان کی ذرا آپ بتا دیں کہ کیا القاعدہ اور تحریک طالبان کے پاکستان کے ساتھ آپ کا کوئی ہے آج کل رابطہ؟ نہیں جی، ایسا کوئی چیز نہیں ہے، یہ ہماری پالیسی ہے جو پہلے بھی میں نے واضح کیا کہ ہم کسی گروہ کو اجازت نہیں دیں گے کہ افغانستان کی سرزمین کو ہمارے ہمسایہ ممالک اور دوسرے ممالک کے خلاف استعمال کریں۔ یہ ہمارے مفاد میں ہے، یہ ہمارے عوام کے مفاد میں سمجھتے ہیں۔ جب ہم چاہتے ہیں کہ افغانستان میں ایک نیا دور ہو، پھر یہ صحیح نہیں ہے، ریشنل نہیں ہے کہ ادھر ایسا گروہ موجود ہو اور وہ ہمارے لیے پھر بھی مشکلات کریٹ کرے، تو ہم یہ نہیں چاہتے۔ اور پھر یہ ہماری کمٹمنٹ ہے اپنے نیبرنگ کے ساتھ، دوسرے ممالک کے ساتھ، کہ ہم چاہتے ہیں کہ افغانستان کے خارجی قبضہ ختم ہو۔ بہت سہیل شاہین صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، ہمیں وقت دیا۔ ناظرین، آپ نے ان کی گفتگو سن لی، موقف سن لیا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔